अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। कहते हैं कि जब क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो लोगों का पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्ट जो है वो बड़ा कम रह जाता है। और अगर मैच ऐसा हो जहां बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी सीरीज हो जो कहा जाए कि 17 बरस के बाद हो रही हो, और जिसमें बरतानिया के हाई कमीशन उनकी हुकूमत का भी बहुत इंटरेस्ट हो और वो उसे अपनी डिप्लोमेसी के लिए बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर तो सियासत का इंटरेस्ट जो है लोगों का बड़ा ही उस दिन रिड्यूस कर जाता है। और क्योंकि क्रिकेट को पाकिस्तान में जो है एक तरह के मजहब की कहा जाता है हैसियत हासिल है, और एक ऐसा मजहब है जिसका इस वक्त बरतानवी हाई कमीशन बड़ा भरपूर इस्तेमाल कर रहा है अपनी पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए। बरतानिया के जो पाकिस्तान में मौजूदा हाई कमिश्नर हैं जनाब डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर, उन्होंने एक रक्षे के साथ एक बड़े रंगा बरंग किस्म का रंग बरंगा किस्म का जो रक्षा था, वेरी कलरफुल, उसके साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी गुलाबी उर्दू के अंदर एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया जिसकी बड़ी सेंसेशन है और उसको टेलीविजन चैनल्स बार बार घड़ी घड़ी दिखा रहे हैं। मगर इसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भी इतनी दिलचस्पी है, इतना हैजान है कि सारा दिन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो भी रही हैं, कवर भी हो रही हैं, उस पर कमेंट भी हो रहा है, उसका चर्चा भी हो रहा है। और एन इस वक्त पे जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त लाहौर में जमान पार्क में जो नहर किनारे इमरान खान साहब की रेजिडेंस है, नॉट वेरी फॉर फ्रॉम माल रोड, वहाँ पर इमरान खान और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग से बहुत तवक्कुआत हैं कि वो मीटिंग है जिसमें पंजाब की असेंबली का मुकद्दर तकदीर फेट जो है उसका फैसला हो जाएगा। और ये वही मीटिंग है जिसे असूली तौर पे हो जाना था, जो गुजर गया मंगल ट्यूसडे को। लेकिन और इमरान खान भी लाहौर में थे और परवेज इलाही साहब पिंडी से वापस आ चुके थे, जहां चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो मीटिंग जो है माफ कीजिएगा, वो मीटिंग उस दिन मीटिंग नहीं हो सकी। और परवेज इलाही साहब के बिहाफ पे कहा जाता है कि सप्तान खान साहब जो कि स्पीकर है पंजाब असेंबली की, वो आए और पैगाम भी एक लेकर आए परवेज इलाही साहब की तरफ से कि, और चूंकि परवेज इलाही साहब सुबह ही पिंडी में भी थे, उसकी वो भी सिग्निफिकेंस है कि पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व किए बगैर भी कोई ऐसी हिकमत अमली या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हो सकती है कि पीडीएम और पीएमएलएन से इलेक्शन की अर्ली इलेक्शन की एक डेट जो है वो हासिल की जाए। ताहम ये खबरें लगने के बाद पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर हैं तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा मियां असलम इकबाल साहब, उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि थर्सडे के दिन परवेज इलाही साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इमरान खान साहब की, उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री मीटिंग्स भी हैं, और सैटरडे तक जो है फैसला जो है हो जाएगा पंजाब की असम्बली का कि उसको कब डिसॉल्व करना है। अब अभी तक ये चीज़ सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, इसके दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़राए इब्लाग ने और सियासी हलकों ने हतमी तौर पे इसे कबूल नहीं किया कि पंजाब की असम्बली डिसॉल्व हो ही जाएगी। क्योंकि साथ ही ये खबर भी है कि परवेज इलाही साहब से मिलने के बाद इमरान खान साहब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि इसके इश्यूज और डायनामिक्स जो हैं वो क्या है। और परवेज इलाही साहब की मीटिंग के हवाले से जो पहले क्लेम किया गया है मीडिया के ऊपर, पीएमएलएन के सर्कल्स की तरफ से जो खबर आई है, वो ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को अपनी भरपूर सपोर्ट और कॉपरेशन का यकीन भी दिलाएंगे, और साथ ही शायद उनको ये कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़े बगैर भी हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। सो ये तो एक पॉइंट है। इसके साथ ही जो पैरेलल दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि एक बड़ी हाई लेवल कमेटी जिसे हेड कर रहे हैं, जिसकी मीटिंग को प्रिजाइड किया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसमें खासी तेज़ोतुन किस्म की बहस हुई, और जिसमें अक्सरियत जो है इस कमेटी के मेंबरान की, उन्होंने ये कहा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में असम्बलियाँ जो हैं उनको तोड़ देना चाहिए, ताकि उसके 90 दिन के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। ताहम बाज़ मेंबरान वहाँ भी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और उसका उनको इस तरह से उसकी टाइमिंग, यानी मुखालफत नहीं उन्होंने की 100%, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइमिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि जो नेशनल असम्बली के पावर डायनामिक्स हैं उस पर मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सके। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन और पीडीएम की जमातें हैं वो अब खासी कंफ्यूज नज़र आ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि पीएमएलएन जो है इट इज़ इन टू माइंड्स। आपको याद करवाऊंगा कि सैटरडे के दिन पिंडी में हकीकी आज़ादी का जो बहुत बड़ी रैली थी, उसमें जब इमरान खान साहब ने हफ्ते के दिन ये ऐलान किया कि हमने ये फैसला किया है कि हमें इस
نظام میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بیسکلی اس وقت تک یہ فیصلہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جس سے وہ کوئی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یا باقی عہدیداروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے اور نظام سے نکل جانا چاہیے اور ہمیں کنٹری کو ایک ارلی الیکشن کی طرف لے جانا چاہیے۔ تو اس وقت جو فوری طور پہ رد عمل آیا پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ہم ایک تو ایک عمران خان صاحب بلف کر رہے ہیں، بہت جلدی یو ٹرن کریں گے، یہ سیریس نہیں ہے، یہ سیریس نہیں ہو سکتے، یہ کھیل کھیل رہے ہیں، چونکہ ان کی لانگ مارچ حقیقی آزادی ناکام ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ اعلان یا دھماکہ کرنا تھا، تو یہ صرف ایک ڈائیورژن ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر ممکن حکمت عملی اور حربہ اختیار کریں گے اور اسمبلیوں کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اور اس وقت 3-4 میئرز کی جو ہے وہ بات ہوئی، جس میں یہ بھی تھا کہ ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں، ہم نو کانفیڈنس کا ووٹ لا سکتے ہیں، گورنر چیف منسٹر پنجاب کو یہ فورس کر سکتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس وہ ان سے لیں، اور یہ کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے جا سکتے ہیں اپنی اس پٹیشن اور اپلیکیشن کو لے کے، جو انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی کے کو انلیجیٹیمیٹ قرار دینے کے لیے ان کے الیکشن کو جو سپریم کورٹ نے اس وقت جولائی کے اندر اس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے خلاف حمزہ اپنی اپلیکیشن اپنی پٹیشن لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن سنس دین جو بحث ہوئی ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیں، سیٹرڈے کا دن، سنڈے کا دن، منڈے کا دن، ٹیوزڈے کا دن، ویڈنسڈے کا دن، تو یہ جو 5 دن گزرے ہیں، ان 5 دنوں میں جہاں پی ٹی آئی ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی حتمی طور پر اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا یا اس کی تاریخ کے حوالے سے، وہاں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی کوئی اتفاق نہیں ہو پایا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر اب کلیئرلی 2 مائنڈز ہیں، 2 دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا کھلم کھلا شریف خاندان کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اخباروں میں بھی سٹوریز لگ رہی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہمیں عوام کو یہ پیغام اور یہ میسج ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ ہم ایک سنیپ الیکشن سے، ارلی الیکشن سے ڈرتے ہیں، بیکاز اس سے ہماری سیاسی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور ہمیں الیکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے، بیکاز اگر الیکشن 8-10 مہینے کے بعد بھی ہونے ہیں، الیکشن تو بہرحال ہونے ہی ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جلدی الیکشن کروانے میں، تو پھر ہمیں اس کا زیادہ نقصان ہوگا بجائے اس کے کہ ایک ہی وقت میں سینٹر کی بھی الیکشن ہو، چاروں صوبوں کی بھی الیکشن ہو، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تاہم الیکشن جو ہے اس وقت ہونے چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، ان کے کیسز ختم ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں اب پی ایم ایل این کو بہت زیادہ امید ہے کہ جو فیصل واڈا کا فیصلہ کروایا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان سے، کس نے کروایا ہے، دس از میٹر آف یور اون ججمنٹ، اینڈ گیس آپ کر لیں کس نے کروایا یہ فیصلہ اتنا امپورٹنٹ۔ تو بہرحال وہ اب ایک ٹیمپلیٹ ماڈل اسٹیبلش ہو گیا ہے، جو نواز شریف صاحب کی بھی تاحیات جو نااہلی ہے اسے ختم کرانے میں معاون ہو سکتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب آئیں اور اس کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف ہمیں چلے جانا چاہیے۔ تو ایک کنفیوژن جو ہے وہ ہے، اگر ایک طرف یہ دھڑا یہ کہہ رہا ہے تو دوسری طرف عثمہ بخاری صاحبہ، جنہیں ایک آفیشیل اسپوکسمین کی حیثیت حاصل ہے، انہوں نے ابھی بھی یہ کہا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹے پہلے ہی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی خواہش پہ اور ایک جماعت کی خواہش پہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی نہیں توڑ سکتی، الیکشن نہیں کروائے جا سکتے ہیں، اور کیونکہ نہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، نہ یہ لیگل ہے، نہ یہ مورل ہے، نہ اس کی کوئی اکنامک سینس ہے، بیکاز الیکشن اس طرح سے بھی نہیں ہو سکتے، بڑا خرچہ ورچہ ہوگا۔ تو یہ ایک کنفیوژن وہاں پہ چل رہی ہے، بٹ باوجود اس کنفیوژن کے جو خبر نکل رہی ہے، وہ خبر یہ نکل رہی ہے کہ پریڈومیننٹ ویو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں، خاص کر کے پی ایم ایل این میں، اب وہ یہ ہے کہ اسمبلیز فروری 2023 کے آخری ہفتے میں ڈیزالو کر دینی چاہیے، اور چونکہ یہ ایک ڈیسیژن ہوگا ڈیسولوشن کا، یعنی یہ اپنی مدتیں کمپلیٹ نہیں کریں گی اسمبلیز، تو ہمیں 90 دن ملیں گے الیکشن کروانے کے لیے۔ یہ لیگل پوائنٹ تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن میں کلیئر کر دوں کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اگر اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کرتی ہیں تو اس کے بعد 60 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کروایا جائے تو جو حکومت یا انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے پاس 90 ڈیز ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ فرام دس لاجک اینڈ میتھمیٹیکل کیلکولیشن، اگر اسمبلیز توڑی جاتی ہے نیشنل اسمبلی ان دی اینڈ آف فروری 2023، تو پھر مارچ، اپریل، مئی کے آخر میں الیکشن جو ہے پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ اس کی لاجک یہ کہی جا رہی ہے تاکہ الیکشن ہو جائیں، ایک نئی حکومت بن جائے اور وہ آ کے بجٹ دے۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک ہے کہ اس وقت سانس پھولا ہوا ہے پی ایم ایل این کا، پاکستان کی معیشت کو
ہینڈل کرتے کرتے IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، بیکاز جس طرح سے جب شوکت ترین صاحب کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل آئے تو انہیں ایک فریش نیگوسیشن کرنی پڑی IMF کے ساتھ. اب جب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ایگزٹ کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے اور وہ اپنا ایک مائنڈ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے تھے کرنسی کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے، پرائسز کے حوالے سے، تو IMF کے ساتھ ان کی بن نہیں پا رہی ہے. اور IMF کا پروگرام بزنس سرکلز یہ کہتے ہیں کہ لٹرلی پوری طرح سے پھنس گیا اور کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو اب کوشش یہ ہے کہ اگر فروری یعنی دوسرا مہینہ جو ہے 2023 تک، وہاں تک اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے تو پھر جنوری فروری کے اندر PMLN کی گورنمنٹ کہیں سے پیسے ارینج کر کے کچھ قیمتیں کم کرے گی، کچھ پیٹرول کو سبسڈیز دے گی، تاکہ ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ پیدا کیا جائے کہ جاتے جاتے ہم نے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں تو ایک عام اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بس بیوقوف ہیں، کیونکہ زیادہ سخت ورڈ استعمال کریں تو اس حوالے سے بڑی لوگوں کو کھپ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی میں سیپریٹ ویلاگ کروں گا یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو اور یہاں پر جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی لفظ چوتیا اور چتیاپا جو ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے. اور اس لفظ کا وہ مطلب ہے ہی نہیں. جو الفاظ کی تاریخ ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک سیپریٹ ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیوں بات بیٹھ گئی ہے. چوتیا کا مطلب ہے ایڈیٹ، ایبسولوٹلی بیوقوفانہ جو چیز ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال یہ کہانی تو اس وقت چل رہی ہے کہ اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو سکتی ہیں. اب اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف اس کے کانٹرری سائن سمٹم جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، اور وہ جو کانٹرری سائن سمٹمز ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. یعنی یہاں تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک نیچرل لاجیکل مثبت اور پازیٹیو قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جنہوں نے اپنا جو اسپوکس پرسن تھے شنواری صاحب، جنہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر PTI کے لوگ ریزائن کر دیں گے تو ہم ود ان 60-90 days بائی الیکشن کروا دیں گے ان سیٹوں میں، انہیں سسپینڈ کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی ہائر جو لیڈرشپ یا کمانڈ ہے اس سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی، جس کو غیر دانشمندانہ اور غلط سمجھا گیا کہ انہوں نے ایک وائلیشن کی ہے ڈسپلن کی. لیکن سنس دین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ اپریل میں پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کا اسکیڈول جو ہے، شیڈیول جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ تو اینالسٹ کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہ پینترا دکھا رہا ہے کہ چونکہ پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں، اس لیے دونوں الیکشن، کیا آپ یہ کہیں کہ پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو، یہ سائملٹینسلی نہیں ہو سکتے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عام جو جنرل الیکشنز ہیں اس کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، ایک سپینر پھینک رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک کانٹرری خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ بھی اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ بیلٹ پیپر جو ہے جنرل الیکشن کا، اس کی پبلیکیشن اور پریپریشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو آپ کو کانٹرری انفارمیشن مل رہی ہیں جس سے آپ کی بگر پکچر جو ہے وہ خاصی کنفیوز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے بہت کم ملے ہیں اور ہمیں جنرل الیکشن کرنے کے لیے اتنے ارب روپے چاہیے، تو ہمارے پاس بجٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں. اب میں کچھ اسکرین شیئرنگ آپ کے ساتھ کرتا ہوں انہی چیزوں کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے. لیٹ می شو یو دس. میں یہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ عمران ریاض خان جو پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے، ان کا یہ ٹویٹ اگر آپ دیکھیں، اس کو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وفاقی حکومت کی نئی چال، ناپسندیدہ صحافیوں اور اپوزیشن کی گرفتاریوں کا فیصلہ. FIA کو متحرک کر دیا گیا. گرفتاریوں کے بعد جعلی اکاؤنٹ سے جنرل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا تاکہ PTI سوشل میڈیا اس کا حصہ بنے ان ٹرمز آف ریئیکشن، اور جنرل باجوہ کے دور کی صورتحال جو ہے وہ دوبارہ پیدا کی جا سکے، جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر PTI جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. جہاں میں نے آپ کو عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ دکھایا، وہاں یہ ذکر کر دوں کہ سولجر سپیکس جو میجر عادل راجہ ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے بھی اسی قسم کا اس سے چھوٹا مختصر ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں میجر صاحب کا یہ کہنا ہے. میجر صاحب بہت انسائٹ رکھتے ہیں، اندر سے خبریں نکالتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا ایک پلان کر لیا گیا ہے جس میں لفافے جرنلسٹ جو ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ نئی جو اسٹیبلشمنٹ اب جس نے چارج سنبھالا ہے اس کے اور عمران خان اور تحریک انصاف کے درمیان میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا کی جائیں. سو اب یہ سچویشن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو ابھی ہم اس کو ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو ایک دو چیزیں اور دکھاتا ہوں اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. ان کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہے جو میں چیز آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ
ایک رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. US Department of Defense Military and Security Developments Involving the People Republic of China 2022. یہ ایک رپورٹ ہے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے کنسلٹنٹس ہائر کر کے غالباً ہر سال ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ MSD, یہ جو ملٹری اینڈ سیکورٹی ڈیولپمنٹس ہیں PRC کی, پیپل ریپبلک چائنا کی, اس پہ ایک رپورٹ کانگریس کو دیتے ہیں. یہ رپورٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس کے میں آپ کو کانٹینٹس بھی دکھاتا ہوں. دس از اینول رپورٹ ٹو کانگریس. اس کی کاسٹ اپروکسیمیٹلی آپ کہہ رہے ہیں $2 لاکھ اس کی کاسٹ آئی. انہوں نے کاسٹ بھی لکھی ہے. آپ دیکھیں سسٹم کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں کا. اس کے بعد آپ دیکھیں, دس از اے رپورٹ ٹو دا کانگریس پرسوئنٹ ٹو دا نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ فار دا فسکل ایئر 2000 ملٹری اینڈ سیکورٹی ڈیولپمنٹس انوالونگ دا پیپلز ریپبلک آف چائنا. یہاں اس کی پوری سمری ہے. کوئکلی اگر اس کی 2-4 لائنیں آپ کو پڑھ دوں. سیکشن 1202 آف دا نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ فار دا فسکل ایئر 2000 پبلک لا 106-65 as amended provides the Secretary of Defense shall submit a report in both classified and unclassified form, یعنی اس کے 2 حصے ہوں گے, on military and security developments involving the People's Republic of China. The report shall address the current and probable future course of military technological development of the People's Liberation Army and the tenets and probable development of Chinese security strategy and the military strategy and of the military organizational and operational concepts supporting such development over the next 20 years. اچھا, اب اس کی میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ رپورٹ یہاں پر واشنگٹن میں ٹیوزڈے کو ایشو ہوئی ہے. ایک لمبی چوڑی رپورٹ ہے, 164 پیجز کی یہ رپورٹ ہے. یہ کانٹینٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. Preface, Executive Summary, Chapter 1, Understanding China's Strategy, Chapter 2, China's Forces, Capabilities and Power Projection, Chapter 3, Operational Structure and Activities on China's Periphery, and so on. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں اس سے پہلے کہ اس کے اپینڈکس شروع ہوتے ہیں, اس کا جو اپینڈکس 1 ہے وہ شروع ہوتا ہے 165 پہ. تو 164 پیجز کی یہ رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں. اس رپورٹ کا لنک جو ہے وہ میں اس ویلاگ کی ڈسکرپشن پہ دے دوں گا. اور چونکہ رپورٹ بہت بڑی ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ کو اتنے کین اسٹوڈنٹس نہیں ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے کہ آپ پوری رپورٹ دیکھیں, لیکن آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ لیں. آپ کے مختلف اس کی ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز جو ہیں وہ کیا ہیں. اس رپورٹ کی ایک بڑی چبھتی ہوئی چیز یہ ہے, جس کے اوپر ڈان کے جو کورسپونڈنٹ ہیں واشنگٹن کے اندر, انور اقبال صاحب, جو یہاں بہت برس سے ہیں, غالباً 20 برس سے یہاں پہ ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک اس کے اوپر اپنی رپورٹ لکھی ہے جو ڈان اخبار میں چھپی ہے تھرسڈے کے دن, جس میں انہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس رپورٹ کا ایک امپورٹنٹ جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ چین پاکستان کو اپنا آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ سمجھتا ہے اور روس کو سب سے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے ان ٹرمز آف شیئرڈ گولز اینڈ کیپیسٹیز اینڈ سو آن. یہ کہ پاکستان کے اوپر چین ریلائی کرتا ہے, اور چین نے تھرو دی بیلٹ روڈ انیشیٹو اینڈ سی پیک اپنی جو لاجسٹک اور ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کی بھی ایک ریزروائر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کریٹ کی ہے, اور چینی پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ اس رپورٹ کے اندر یہ انالیسس کانگریس کے لیے رکھا گیا ہے. اس کا بہت زیادہ انالیسس میں یہاں پہ نہیں کروں گا, میں اس کا کسی اور جگہ پہ انالیسس کروں گا. لیکن اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں وہ خدشات بھی پیدا ہونے چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو بہت بڑی ایک سیاسی تبدیلی لائی, جس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں اسٹارٹنگ فرام مارچ, اور اس کا جو مین کیریکٹر ہے اب وہ منظر عام سے ہٹ بھی چکا ہے. لیکن اس حوالے سے میں نے 50 منٹ کا ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شخصیت جب یہاں واشنگٹن آئی تو انہوں نے کس قسم کی خواہشات یا کس قسم کی انہوں نے اپنی ایک پرسیپشن یہاں پہ ڈیولپ کی. تو بہت سے لوگ جو پاکستان میں ہیں, جیسے بہت زیادہ لوگ ہیں, کسی کا نام مجھے لینا نہیں چاہیے, بہت زیادہ لوگ ابھی بھی بہت ہی وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل چینج آئی اس کی کوئی ایکسٹرنل ڈائمنشن نہیں تھی, اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, اور یہ خالصاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف, آصف علی زرداری کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہوئی, یا ان کے درمیان ایک ارینجمنٹ تھا. اس میں جنرل باجوہ صاحب کی اپنی ایک باقاعدہ پرسپیکٹو ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے اور ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اور جماعتوں نے خود یہ سب کچھ کر لیا. یہ ایک پرسپیکٹو ہے, تمام لوگوں کا پرسپیکٹو ہے پاکستان کے اندر.
اور میرا ہمیشہ سے یہ پرسپیکٹو رہا ہے کہ پاکستان میں جو چینج آئی پولیٹیکل، اس کے پیچھے بین الاقوامی محرکات تھے، اس کی ایک بڑی اسٹرانگ ایکسٹرنل انٹرنیشنل امریکن اور برطانوی ڈائمینشن ہے. یہ میں آپ کو درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں. جب آپ اس رپورٹ کو جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کانگریس کے لیے سبمٹ کی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے، اس میں چائنا کا فوکس دیکھیں گے، پاکستان کا ذکر دیکھیں گے، تو آپ کو میرا پرسپیکٹو جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. لیکن وہ پرسپیکٹو آپ سمجھتے ہیں تو پھر بڑی خطرناک کوشچنس پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں آگے کیا ہونے والا ہے. اب یہاں پر دو پرسپیکٹو ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو یہاں اور پاکستان کے درمیان میں ایڈوائزر کے طور پر بھی رول پلے کرتے ہیں یا جو دونوں طرف سے کنیکٹڈ ہیں، ان کا کم از کم یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے یا عمران خان کی پارٹی بہت شدت سے، بہت طاقت سے واپس آ جائے گی، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس لیے کہ عمران خان اس انٹرنیشنل آرڈر کے کوئی ریلائبل پارٹنر ثابت نہیں ہو سکے. اب اس سٹیج پہ کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے. ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بہت سے ایڈوائزرز اور اینالسٹ جو ہیں وہ ایک پرانے اسکرپٹ کو جو چند ہفتے پرانا ہو چکا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ یہ سوچتے ہیں شاید اس طرح سے چیزیں نہ ہوں، اور عمران خان کی جو موومنٹ ہے اس نے ایک سرٹن ڈائنامزم اور پلس واشنگٹن میں بھی کریٹ کی ہے. اور یہاں پر بھی جو بہت سا ایک طبقہ فکر ہے تھنک ٹینک کمیونٹی کا، اسٹریٹجک کمیونٹی کا، اس نے عمران خان کو ایک فیوچر لیڈر کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور جو حال میں عمران خان نے جو ایک نئی ٹون اختیار کی ہے، جیسے فائنینشیل ٹائمز کے ان کے انٹرویو میں تھی جہاں انہوں نے یہ کہا کہ دس از behind me, all that happened in terms of Cypher is behind me، اور امریکہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ ایلائی اور پارٹنر ہے جس کے ساتھ پاکستانی قوم کی خاطر پاکستان کو کام کرنا ہے. تو اس کو بڑا پازیٹیولی یہاں پہ لیا گیا. ابھی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں کہاں کھڑی ہیں، لیکن اگر عمران خان اپنی اس کمیونیکیشن کو مزید روبست طریقے سے آگے بڑھائیں، یہاں تو خیر لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ دیں کہ کبھی بھی کوئی ایکسٹرنل ڈائمینشن تھی ہی نہیں، امریکہ کا کوئی رول تھا ہی نہیں. یہ عمران خان کہہ بھی نہیں سکتے، یہ سچ بھی نہیں ہے ان کے حساب سے. لیکن عمران خان بار بار اس میسج کو ضرور ری انفورس کر سکتے ہیں that in a future political setup which Imran Khan is going to lead will have very good relationship with United States. یعنی عمران خان کو اوورٹلی اور کوورٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹریٹجک کمیونٹی کو، ذرائع ابلاغ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، جس کے طریقوں میں ان کو مزید انٹرویو کرنے چاہیے، ان کو کسی تھنک ٹینک سے خطاب کرنا چاہیے، کسی سیمینار میں کسی یونیورسٹی سے خطاب کرنا چاہیے، ان کو نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک ویل تھاٹ آؤٹ کیلکولیٹڈ آپیڈ لکھنا چاہیے. اور یہاں آلریڈی جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑی ہے، چونکہ اس کمیونٹی کو امریکہ میں ایک پڑھے لکھے کمیونٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، تو اس کمیونٹی کی آواز میں بھی ایک وزن ہے. تو یہ ایک پرسپیکٹو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. جو ڈان نے اس کے اوپر لکھا ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جو رپورٹ ہے اس کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا. اب میں دوبارہ سے ایک چیز آپ کو، دو چیزیں دکھاتا ہوں، اس کے لیے مجھے اسکرین شیئر کرنے دیجیے. دس از یہ جو ہے یہ بھی ڈان میں ہی پبلش ہوا ہے، لیکن اس کا ڈان سے تعلق نہیں ہے. عنوان ہے فری اور ڈیپینڈنٹ. دس از این op-ed پیس written by توقیر دس از ریٹن بائی توقیر حسین صاحب، جو فارمر ایمبیسڈر ہیں اور کرنٹلی ایڈجنکٹ پروفیسر ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، وچ از ون آف دا موسٹ ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹی. واشنگٹن کے اندر دو یونیورسٹیز ہیں ٹاپ ریٹڈ، ایک ہے جان ہاپکنز، دوسری ہے جارج ٹاؤن. اس کے بعد ایک نسبتاً تیسرے درجے کی یونیورسٹی جو ہے وہ جارج واشنگٹن ہے. یہ آرٹیکل جو ہے op-ed ہے، یہ بیسکلی یہ ایکس ایمبیسڈر کا ہے، توقیر صاحب کا، جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان
को डेस्परेटली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि उनको एक डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो ये डिमांड करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान should have maneuverability and independent options for its own strategic interest। और ये जो इस वक्त एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत एक डिपेंडेंट शक्ल अख्तियार कर ली है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब चूंकि मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखा दूँ। दिस इज़ माई लास्ट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोहम्मद हनीफ साहब पाकिस्तान के बड़े सेलिब्रेटेड ऑथर हैं। बरतानिया और कराची, लंदन और कराची की तरह अपना टाइम डिवाइड करते हैं। वेरी फेमस फॉर हिज बुक केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। उसके बाद भी उनकी किताब थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, इनफैक्ट केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो से बहुत बेहतर थी, आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी, जिसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा है लेकिन बहुत खूबसूरत लिटरेरी बुक थी। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प उर्दू का कॉलम लिखा है बीबीसी की साइट के ऊपर, जिसका उन्वान है कि जनरल बाजवा को कौम ही ठीक नहीं मिली। और इसके पहले चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। मुल्क का सबसे ताकतवर सिपह सालार कह गया है कि अब मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। बादशाहत से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती जनरल बाजवा ने कमाई है, शायद ही किसी सिपह सालार ने कमाई हो। दौलत उन्होंने कानूनी तरीकों से कमाई है जो फौज और रियासत ने मिलकर वजह कर रखे हैं। बेइज्जती उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। मैंने कई बुजुर्गों से पूछा कि आपने अपने ज़माने में किसी अयूब खान की, किसी याहिया की इतनी बेइज्जती सुनी थी? सब ने कहा नहीं। जनरल ज़िया और मुशर्रफ की बेइज्जती हमने आंखों से देखी है, लेकिन वो भी चंद दिन की थी। इनमें से किसी को भी गद्दार नहीं कहा गया। मैं जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर इनके हक में ये दलील देने के लिए तैयार बैठा था कि उन्होंने गलती की है, गद्दारी नहीं की। फौज के पास अपने तौर पे गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का ठेका रहा है। इसमें कई नस्लों से हम नवा सियासतदान भी मिल जाते हैं, तो जनरल बाजवा को कुछ और भी कह लें, गद्दार हरगिज ना कहें। फिर रिटायरमेंट से चंद दिन पहले शोहदा के ख़ानदानों की एक तकरीब में खिताब किया और कुछ ऐसा फरमा गए कि मैं अपने सारे दलाइल भूल गया। उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की फ़ौज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करती रही है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम फिर भी उनके साथ खड़ी हैं, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों के बावजूद हम पर बहुत तनकीद होती। पाकिस्तान के पास एक मजबूत और महंगी फ़ौज रखने की बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है। हमने अपनी कितनी नस्लों को यह तालीम दी है कि हम भी और हमारी फ़ौज भी हिंदुस्तान की फ़ौज और उसके अवाम से बहुत बेहतर है। हमारा एक बर्द मुजाहिद 10 हिंदुस्तानी फौजियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए कि काश हमारा भी हाथ इतना ही खुला होता जितना हिंदुस्तानी फ़ौज का है, और काश हमारी फ़ौज भी कौम के साथ वैसी ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होती। बेसिकली तौर पे जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं अब एक जुमला इस पे कह दूं। जब मैंने इसके ऊपर वीलॉग किया था, वो वीलॉग का बहुत चर्चा हुआ, उसके लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े बना के टिकटॉक पे भी चला दिए। मैं सोच रहा हूँ मुझे भी टिकटॉक बना देना चाहिए अपना। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें कहना भूल गया कि हिंदुस्तानी फ़ौज के जिस चीज़ के बारे में जनरल बाजवा ने इशारा किया, उसका ताल्लुक खालिस्तान कश्मीर से है। हिंदुस्तानी फ़ौज कश्मीर को एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी समझती है, और हिंदुस्तान के अवाम भी कश्मीर को कहें कुछ भी सही, लेकिन वो उसको अपनी एक मकबूजा जायदाद समझते हैं, और कश्मीरी लोगों को वो कुछ भी नहीं समझते, उन्हें हकारत से देखते हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज दिल्ली के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या बंगाल के अंदर या दक्कन के अंदर या हिंदुस्तान के किसी और प्रिंसिपल सेंट्रल एरिया के अंदर फ़ौज कशी नहीं करती है, वहाँ उसका कोई एक्शन और प्रेजेंस उसकी नहीं है। यूं जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वो कितना गलत उन्होंने कहा, उनको हरगिज नहीं कहना चाहिए था। थैंक यू फॉर दिस। लेट्स सी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है फिर मजीद उस पर बात करते हैं। थैंक यू।